अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल डेविल पर्ल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओ अब वाकई बात साफ हो गई है, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, और ये सब कुछ उन रंगरेज साहब ने किया है। अगर वो वादिय नमल और पानी का हवाला ना देते तो मेरे जहन में जज़ायर सुलेमान का ख्याल तक ना आता, जिससे ये गुत्थी सुलझती चली गई। डॉक्टर अंसारी ने कहा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सरहरू किया। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर शोबान को यहाँ से फ़ोन कर लूँ, इमरान ने कहा। हाँ हाँ ज़रूर करो, बल्कि प्रोफेसर निक्सन और प्रोफेसर आस्टर को भी बताओ, डॉक्टर अंसारी ने कहा। डॉक्टर शुबान खुद ही उनसे बात कर लेंगे, इमरान ने जवाब दिया। तो डॉक्टर अंसारी ने असबात में सर हिला दिया। डॉक्टर शागिल एक बड़े कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने ऐसा इंतज़ाम कर लिया था कि जैसे ही पाकिस्तानी इमरान मुकद्दस मोती के बारे में मालूमात हासिल करे और ये मालूमात योरिश को मिलें तो वो योरिश के जहन से ये मालूमात फौरी डॉक्टर शागिल के जहन तक पहुंच जाएं। और इस सिलसिले में उसने हबागी को भेंट देकर आमादा कर लिया था। हमागी और हनास की मदद से उसने गार्शन को हलाक कर दिया था और उसकी तमाम ताकतें माँ योरिश हनास ने ले ली थीं। लेकिन हनास ने डॉक्टर शागिल को इस बात की इजाज़त दे दी थी कि वो योरिश के ज़रिए उस मुकद्दस मोती को हासिल कर ले। चनाचे हनास इंसान नहीं था बल्कि एक शैतानी ताकत थी, इसलिए वो नाइब शैतान ना बन सकता था, वरना वो गार्शन के साथ साथ डॉक्टर शागिल का भी खात्मा कर देता और मुकद्दस मोती खुद हासिल कर लेता। लेकिन उसके साथ ही उसने ये शर्त लगा दी थी कि नाइब शैतान बनने के बावजूद हनास को अपना आका तस्लीम कर लेगा। और इस सिलसिले में हबागी के ज़रिए हनास और डॉक्टर शागिल के दरमियान बाकायदा मुआहदा हुआ था। उसके बदले में हनास ने वादा किया था कि वो डॉक्टर शागिल की ना सिर्फ मुकद्दस मोती हासिल करने में भरपूर मदद करेगा, बल्कि अगर कोई और ताकत इस सिलसिले में मुलविस हुई, चाहे वो रोशनी की हो, कोई और ताकत क्यों ना हो, वो डॉक्टर शागिल की भरपूर मदद करेगा। और हन्नास जैसे ताकतवर दरबारी की मदद से डॉक्टर शागिल को मुकम्मल यकीन था कि वो मुकद्दस मोती हासिल कर लेगा। अब उसे उस मुकाम के ट्रेस होने का इंतज़ार था। इस सिलसिले में हबागी काम कर रही थी। डॉक्टर शागिल अपने कमरे में बैठा शराब पीने में मसरूफ़ था कि अचानक दूर से छनकार की आवाज़ सुनाई दी। तो डॉक्टर शागिल बे इख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ये आवाज़ हबागी की आमद का इशारा थी। और चंद लम्हों बाद हबागी सामने थी, लेकिन हबागी का चेहरा देखकर डॉक्टर शागिल बे इख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात थे। क्या हुआ हबागी, ये तुम इस कदर खुश क्यों दिखाई दे रही हो, डॉक्टर शागिल ने पूछा। योरिश को मालूम हो गया है कि मुकद्दस मोती कहाँ है, क्योंकि उस पाकिस्तानी इमरान ने यह मुकाम तलाश कर लिया है, हबागी ने कहा। तो डॉक्टर शागिल का चेहरा भी मुसरत की शिद्दत से तमतमा उठा। ओह, ये तो वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। कैसे मालूम हो गया उस पाकिस्तानी को, डॉक्टर शागिल ने मुसरत भरे लहजे में कहा, इंतहाई हैरत अंगेज़ में। ये पाकिस्तानी वाकई हैरत अंगेज़ आदमी है, ये वाकई नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, हबागी ने कहा। कैसे, कुछ तफसील तो बताओ, डॉक्टर शागिल ने तजस्सुस आमेज़ लहजे में पूछा। मुझे तफसील का इल्म नहीं, बस उस इमरान ने कुछ रोशनी के लोगों से मदद हासिल की, कुछ आलिमों से, और मसला हल हो गया, हबागी ने जवाब दिया। कहाँ है वो मुकद्दस मोती, डॉक्टर शागिल ने इस बार इश्तियाक आमेज़ लहजे में पूछा। योरिश को मालूम हो चुका है, लेकिन उसका जहन बंद है। उसके गिर्द सफ़ेद डोरी बंधी हुई है और कोई उस डोरी को तोड़कर उसके जहन के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए योरिश को मालूम है, लेकिन हमें मालूम नहीं हो सका, हबागी ने कहा। तो डॉक्टर शागिल इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर हबागी को देखने लगा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। ये तुम क्या कह रही हो, क्या मतलब, ये कैसे मुमकिन है, तुम इतनी बड़ी और ज़बरदस्त ताकत हो, ये तुम कह रही हो, योरिश की क्या हैसियत है तुम्हारे सामने, डॉक्टर शागिल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसने इंतहाई हैरत अंगेज़ काम किया है कि अपने जहन के गिर्द सफ़ेद डोरी बांध ली है और मुकाम के बारे में मालूमात उसके जहन में है। मैंने बेहद कोशिश की है, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि हम खुद मालूम कर लें, वरना उसकी शराइत होंगी। जब तक वो शराइत पूरी नहीं की जाएंगी वो डोरी नहीं खोलेगी, हबागी ने कहा।
وہ اب اس قابل ہو گئی ہے کہ شرائط منوائے، میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا، ڈاکٹر شاغل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کام تو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن اس طرح اس مقام کے بارے میں ہمیں کبھی معلوم نہ ہو سکے گا، حباگی نے کہا۔ اس کی کیا شرائط ہیں؟ ڈاکٹر شاغل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہناس اسے اپنی غلامی سے آزاد کر دے اور بڑا شیطان اسے اپنے دربار میں اونچی جگہ دے دے، حباگی نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر شاغل نے کہا۔ وہ اپنی شرائط پر اصرار کر رہی ہے، اب تم جیسا کہو، حباگی نے کہا۔ کیا مطلب میں کیا کہوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہناس کو بتایا ہے تم نے؟ ڈاکٹر شاغل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ڈاکٹر شاغل کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اس لیے ڈاکٹر شاغل سے بات کرو، حباگی نے جواب دیا۔ یورش کو بلاؤ، میں خود اس سے بات کرتا ہوں، ڈاکٹر شاغل نے کہا۔ اچھا، حباگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر چھنکار کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی بچے کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیں، تو ڈاکٹر شاغل سمجھ گیا کہ حباگی اور یوری دونوں اکٹھی آ رہی ہیں، اور چند لمحوں بعد وہ دونوں اس کے پاس موجود تھیں۔ یورش، تم بڑے شیطان سے بغاوت کر رہی ہو، ڈاکٹر شاغل نے تیز اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیسے بغاوت کر رہی ہوں؟ میں تو ایک طاقت ہوں، بغاوت تو انسان کرتے ہیں، یورش نے جواب دیا۔ تو پھر بتاؤ کہ اس پاکیزائی عمران نے جو مقام تلاش کیا ہے جہاں وہ مقدس موتی موجود ہے، وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر شاغل نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ مجھے خود معلوم نہیں، جیسے ہی یہ راز میرے ذہن میں آیا، میرے ذہن کے گرد سفید ڈوری بندھ گئی، اور اب میرا ذہن بندھا ہوا ہے۔ تم میں طاقت ہے تو تم خود معلوم کر لو، یورش نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، تو ڈاکٹر شاغل نے آنکھیں بند کر لی۔ حباگی ہونٹ بینچے خاموش تھی، جبکہ یورش کے چہرے پر ہلکی سی شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ کیسی ڈوری ہے؟ میں اسے توڑ ہی نہیں سکا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شاغل نے آنکھیں کھولتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ سفید ڈوری ہے ڈاکٹر، اور سفید رنگ روشنی کا رنگ ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں توڑ سکتا۔ میں نے بھی کوشش کی تھی، اور اب تم نے بھی کر کے دیکھ لی، حباگی نے کہا۔ تو پھر یورش کیسے اسے توڑے گی؟ ڈاکٹر شاغل نے کہا۔ یہ بھی اسے نہیں توڑ سکتی، حباگی نے کہا۔ لیکن تم بتا رہی ہو کہ یہ شرطیں منوا کر بتانے پر تیار ہے۔ یہ شرطیں تو اسی صورت میں منوا سکتی ہے جب یہ سفید ڈوری توڑے گی، ڈاکٹر شاغل نے کہا۔ حباگی کو معلوم نہیں ہے ڈاکٹر، اور نہ ہی میرے آقا ہناس کو معلوم ہے کہ یہ ڈوری کیسے توڑی جا سکتی ہے۔ البتہ مجھے معلوم ہے، میں جب چاہوں اسے توڑ سکتی ہوں، یورش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تمہیں جلا کر راکھ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر شاغل نے کہا۔ بے شک کر دو، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے اس راز سے بھی محروم رہ جاؤ گے، اور یہ بھی بتا دو کہ وہ پاکیزائی عمران جس نے یہ راز معلوم کیا ہے، اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس مقدس موتی کو خود حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گا، یورش نے کہا۔ اس کی جرت ہے کہ وہ اس مقدس موتی کو ہاتھ بھی لگا سکے، ڈاکٹر شاغل نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، یورش نے کہا۔ اگر بڑا شیطان تمہیں حکم دے تو کیا تم پھر بھی شرائط منواؤ گی، ڈاکٹر شاغل نے کہا۔ بڑا آقا ان چھوٹے معاملات میں نہیں پڑا کرتا، تم نے میرے آقا گاشن کو ہلاک کر کے مجھے بے حد تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے اب تم بھی اس راز سے محروم رہو گے جس کے لیے تم نے سارا کھیل کھیلا تھا، یورش نے کہا۔ حباگی، اب تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ کیا تم ہو جا کر اس پاکیزائی سے یہ راز معلوم نہیں کر سکتی؟ ڈاکٹر شاغل نے کہا۔ نہیں ڈاکٹر شاغل، وہ روشنی کا آدمی ہے، میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی، حباگی نے کہا۔ تو اس یورش نے کیسے معلوم کر لیا؟ ڈاکٹر شاغل نے کہا۔ عمران نے خود ہی اس ڈاکٹر شوبان کو بتایا، اور ڈاکٹر شوبان نے یہ راز جینی کو بتایا۔ جینی نے اپنے بعد پروفیسر نکسن کو، اور پروفیسر نکسن نے پروفیسر آسٹر کو، اور ان سب نے اس جواب کو درست تسلیم کر لیا۔ میں نے جینی کے ذہن سے یہ راز معلوم کیا ہے کیونکہ جینی میرے کنٹرول میں تھی، اور جب جینی سے میں نے یہ راز معلوم کر لیا تو اسے باقی افراد سے چھپانے کے لیے میں نے جینی کے باپ پروفیسر نکسن، پروفیسر آسٹر اور ڈاکٹر شوبان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس طرح اب یہ راز میرے ذہن میں ہے یا اس پاکیزائی عمران کے ذہن میں۔ میرے ذہن کے گرد سفید ڈوری بندھی ہوئی ہے، اور اس عمران کے ذہن تک کوئی شیطانی طاقت پہنچ نہیں سکتی، یورش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ عمران اگر مقدس موتی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے، ڈاکٹر شاغل نے اپنی طرف سے نئی بات کرتے ہوئے کہا۔
اس طرح وہ عمران موتی حاصل کر لے گا اور تم اسے حاصل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اسے مقام کا علم ہوگا جبکہ تم صرف اس کا تعاقب کر رہے ہوگے۔ یورش نے جواب دیا، ٹھیک ہے تم جاؤ، تم سے بعد میں بات ہوگی۔ ڈاکٹر شاغل نے کہا تو یورش مڑی اور چند لمحوں بعد دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ ہباگی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر شاغل نے ہباگی سے مخاطب ہو کر کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں ڈاکٹر، نہ جانے اس یورش کے پیچھے کون ہے جس کی وجہ سے یورش کو اتنی جرأت ہوئی ہے، ورنہ یہ بیچاری اس قابل کہاں کہ خود ایسا کر سکے۔ ہباگی نے کہا، اس کی شرائط اگر مان لی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر شاغل نے کہا، یہ خود بہت بڑی طاقت بن جائے گی، ہناس اور مجھ سے بھی بڑی طاقت، اور ہناس کی غلامی سے بھی آزاد ہو جائے گی، اور پھر یہ خود مقدس موتی حاصل کر کے کسی بھی انسان کو آگے کر کے اس کی پشت پناہی کر کے نائب شیطان بن جائے گی۔ ہباگی نے کہا، اوہ واقعی تمہاری بات درست ہے، میرا خیال ہے کہ میں بڑے شیطان کے درباری کالوگا سے بات کروں، وہ مجھ پر ہمیشہ مہربان رہا ہے، وہ اس کا کوئی اچھا حل بتا دے گا۔ ڈاکٹر شاغل نے کہا، ہاں بے شک پوچھ لو، اب معاملہ میرے اور ہناس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس لیے اب مجھے اجازت۔ ہباگی نے کہا، اور ڈاکٹر شاغل کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ مڑی اور چند لمحوں بعد دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ تو ڈاکٹر شاغل اٹھا اور ملحقہ چھوٹے کمرے میں جا کر اس نے ایک الماری میں سے ایک چھوٹی سی انگیٹھی اور ایک سیاہ رنگ کا پیالہ اٹھایا اور انہیں لا کر اس نے کمرے کے فرش پر موجود سیاہ رنگ کی دری کے درمیان میں رکھا اور دروازہ بند کر کے وہ اس انگیٹھی کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر انگیٹھی پر پھونک ماری تو انگیٹھی میں یکلحظ آگ روشن ہو گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے انگیٹھی دہکتے ہوئے کوئلوں سے بھری ہوئی ہو۔ ڈاکٹر شاغل نے سیاہ پیالے میں موجود سیاہ رنگ کے دانوں کی مٹھی بھری اور پھر یہ دانے اس نے انگیٹھی میں ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں انتہائی خوفناک بدبو پھیل گئی، جو محسوس ہو رہا تھا جیسے مردہ جانوروں کی سڑی ہوئی کھالوں کا ڈھیر کمرے میں موجود ہو، جس میں سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہوں۔ لیکن ڈاکٹر شاغل بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد انگیٹھی کی بو یکلحظ بے حد تیز ہو گئی تو ڈاکٹر شاغل نے پیالے میں موجود سیاہ رنگ کے دانوں کی ایک اور مٹھی بھری اور یہ دانے آگ پر ڈالے تو بدبو پہلے سے 2 گنا تیز ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انگیٹھی کی عقبی طرف ایک نوجوان کھڑا نظر آنے لگا جس کا قد چھوٹا اور جسم فربا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں تیز چمک موجود تھی، وہ سر سے گنجا تھا، لیکن اس کے سر کے عین درمیان میں بالوں کی ایک لٹ اوپر کو کسی جھنڈے کے بانس کی طرح اٹھی ہوئی تھی، اور اس لٹ پر اس نے سیاہ رنگ کا کپڑا اس طرح باندھا ہوا تھا جیسے جھنڈا بنایا گیا ہو۔ بھینٹ دو کالوگا کو، بھینٹ دو، اس نوجوان کے منہ سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں لے لو بھینٹ، میرے اس محل میں جتنے بھی انسان ہیں سب بھینٹ لے لو سوائے میرے۔ ڈاکٹر شاغل نے کہا تو کالوگا نے کلکاری سی ماری اور ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دور سے انسانی چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ڈاکٹر شاغل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب انگیٹھی کی آگ یکلحظ تیز ہو گئی تو اس نے پیالے میں موجود سیاہ دانوں کی ایک اور مٹھی بھری اور دانے اس نے آگ میں ڈال دیے۔ کمرہ ایک بار پھر انتہائی خوفناک بدبو سے بھر گیا۔ چند لمحوں بعد انگیٹھی سے اٹھنے والی دھوئیں نے ایک بار پھر مجسم ہو کر کالوگا کا روپ دھار لیا۔ ہاں اب بولو میں تمہارا کیا کام کر سکتا ہوں؟ میں نے بھینٹ لے لی ہے، کیوں بلایا ہے مجھے، بولو؟ کالوگا نے انگیٹھی کے سامنے دری پر آلتی مالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں مقدس موتی کے لیے ہونے والی کشمکش کا علم ہے کالوگا؟ ڈاکٹر شاغل نے پوچھا۔ ہاں مجھے سب علم ہے، کالوگا نے جواب دیا۔ اس یورش نے جس انداز کی حرکت کی ہے اس نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ میں یہ مقدس موتی حاصل کر کے نائب شیطان بننا چاہتا ہوں۔ اب تم مجھے مشورہ دو کہ موجودہ صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر شاغل نے کہا، یورش گارشن کو پسند کرتی تھی، تم نے گارشن کو ہلاک کر کے اسے تکلیف پہنچائی ہے، اور پھر اس سے ایک دانشمند گڈریا ٹکرایا، اس نے اسے ذہن کے گرد سفید ڈوری باندھنے اور کھولنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب یہ راز تم بھی یورش کی مرضی کے بغیر اس سے حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک تم یہ راز حاصل نہ کر لو تم یہ مقدس موتی حاصل نہیں کر سکتے، کالوگا نے جواب دیا۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر شاغل نے کہا، مقدس موتی جہاں تمہارے لیے اہم ہے وہاں بڑے شیطان کے لیے بھی بے حد اہم ہے،
اور اسے معلوم ہے کہ اس پاکیزائی عمران نے اس مقدس موتی کو حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے فنا کر دینا ہے۔ اس طرح بڑے شیطان کی لاکھوں شیطانی طاقتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گی۔ اب تک یہ طاقتیں صرف کام نہ کر سکتی تھیں لیکن موجود تھیں، اور اگر یہ موتی مزید 100 سال تک کسی نے مزید حاصل نہ کیا تو پھر یہ موتی خود بخود باہر آ جائے گا اور اس کے تحت طاقتیں بھی بحال ہو جائیں گی۔ اس گارشن اور یورش نے اصل میں غلط کام کیا ہے، اس پاکیزائی عمران تک یہ راز پہنچا دیا، ورنہ جس طرح پہلے ہزاروں سال گزر گئے ہیں مزید 100 سال بھی گزر جاتے۔ بہرحال اب بڑا شیطان خود یہ موتی اپنے کسی نائب کو دینا چاہتا ہے۔ یورش انسان نہیں ہے، اس لیے وہ خود تو نائب شیطان نہیں بن سکتی، اس لیے بڑے شیطان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکیزائی عمران کے ہاتھ میں اور اسے مقدس موتی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے وہ کسی ایسے آدمی کو سامنے لائے جو ذہانت میں بھی اس عمران کا مقابلہ کر سکتا ہو اور وہ صرف شیطانی طاقتوں پر ہی انحصار نہ کرے۔ چنانچہ اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا کہ میں ایسے آدمی کو تلاش کر کے اس کے سامنے پیش کروں، اور میں نے اسے تلاش کر لیا ہے۔ کالوگا نے کہا، کون ہے وہ؟ ڈاکٹر شاکل نے چونک کر پوچھا۔ وہ ناراگ کا رہنے والا ہے، اس کا اصل نام تو جیری ہے، لیکن اب اسے پورے ایکڈیمیا میں بلیک ڈوم کہا جاتا ہے۔ وہ ایکڈیمیا کا بہت بڑا گینگسٹر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی روح اور اپنا جسم سب شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ وہ بے حد ذہین ہے، اس نے پورے ایکڈیمیا میں شیطانی جال پھیلایا ہوا ہے۔ اس کے پاس بے شمار لڑکے بھیڑنے والے انتہائی تجربہ کار افراد بھی ہیں، اور اب میں اور میرے ماتحت تمام طاقتیں بھی اس کے ساتھ رہیں گی۔ کالوگا نے کہا، لیکن اصل کام تو میں نے کیا ہے، اور فائدہ وہ بلیک ڈوم اٹھائے گا۔ میرے لیے کچھ کرو کالوگا، میں نے تمہیں اتنی بڑی بھیٹ دی ہے۔ ڈاکٹر شاغل نے منت بھرے لہجے میں کہا، میرا مشورہ ہے کہ تم انتظار کرو۔ کالوگا نے کہا، لیکن اس انتظار کے بعد کیا ہوگا؟ ڈاکٹر شاغل نے کہا، سنو ڈاکٹر شاغل، تم مجھے پسند ہو اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن پہلے اپنے گرد کشوما کا حصار باندھ دو تاکہ یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ اور کسی تک نہ پہنچ سکے۔ کالوگا نے کہا تو ڈاکٹر شاغل نے منہ میں کچھ پڑھ کر اپنی ایک انگلی پر پھونکا، اور پھر اس انگلی کو اس نے اپنے سر کے گرد گھما دیا۔ ہاں اب سنو، ہماری شیطانی دنیا میں دھوکہ، فریب، مکاری، چال بازی وغیرہ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس لیے انتظار کرو۔ جیسے ہی بلیک ڈوم یہ مقدس موتی حاصل کرے گا میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا، تم اسے ہلاک کر کے اس سے مقدس موتی حاصل کر لینا۔ اس طرح تم نائب شیطان بن جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تم مجھے اپنا نائب بنا لو گے۔ کالوگا نے کہا، ہاں میں بڑے شیطان کا حلف دے کر اقرار کرتا ہوں کہ تم میرے نائب ہوگے۔ ڈاکٹر شاغل نے کہا، تو پھر آنے والے وقت کا انتظار کرو۔ کالوگا نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ بلیک ڈوم مقدس موتی حاصل کر لے گا؟ ڈاکٹر شاغل نے کہا، ہاں مجھے 100% یقین ہے، کیونکہ یہ انتہائی ذہین اور خطرناک آدمی ہے، پھر میں اور میری طاقتیں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوں گی، اس لیے وہ لازماً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ کالوگا نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یورش سے یہ راز کون حاصل کرے گا اور کس طرح؟ ڈاکٹر شاغل نے قدرے مطمئن ہوتے ہوئے لہجے میں کہا، بڑے شیطان کے حکم پر اس یورش کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اس سے یہ راز حاصل کر لیا جائے گا، اس کی فکر تم مت کرو، یہ ہمارا کام ہے۔ کالوگا نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ڈاکٹر شاغل نے کہا، تم چاہو تو اساگی جادو کے ذریعے ساتھ ساتھ حالات معلوم کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اساگی کے لیے تمہیں بڑی بھیٹ دینا پڑے گی۔ کالوگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ڈاکٹر شاغل نے کہا، اب میں جا سکتا ہوں؟ کالوگا نے کہا تو ڈاکٹر شاغل کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا، اور پھر یہ دھواں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی انگیٹھی میں موجود آگ بھی بجھ گئی۔ ڈاکٹر شاغل نے ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر اس نے عقبی دیوار میں موجود الماری کھولی، اور انگیٹھی اور پیالہ اٹھا کر اس نے الماری میں رکھا، اور پھر الماری بند کر کے وہ اس کمرے سے نکل کر دوبارہ بڑے کمرے میں آ گیا۔ اس نے ریک سے شراب کی ایک بڑی بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر منہ سے لگا لیا۔ بوتل خالی کر کے اس نے اسے منہ سے علیحدہ کیا تو اچانک اسے ایک خیال آیا کہ وہ اس پاکیزائی عمران کو تو دیکھے جس نے اتنا بڑا راز معلوم کر لیا ہے جو صدیوں سے کوئی بھی نہ معلوم کر سکا تھا، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا کہ کہیں اس کے اس عمل سے بڑے شیطان کے کسی معاملے میں مداخلت نہ ہو جائے۔
عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران صاحب، اب تو آپ نے دانش منزل کا چکر لگانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے شکایت کرتے ہوئے کہا، چکر وہاں لگائے جاتے ہیں جہاں چکر لگانے کے لیے کوئی کشش موجود ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اب دانش منزل آپ کے لیے کشش کھو بیٹھی ہے؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا،